दिल्ली के शुमाल में 90 किलोमीटर के फासले पर भारतीय रियासत हरियाणा का वो मशहूर मैदान जंग है जिसे पानीपत का मैदान कहा जाता है। यहाँ 3 जंगें लड़ी गई और हर जंग ने हिंदुस्तान की तारीख का धारा बदल कर रख दिया। पहली लड़ाई ज़हीरुद्दीन बाबर और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के दरमियान हुई, जो यहाँ मुगलिया सल्तनत के क़याम का नुक्ता-ए आगाज़ साबित हुई। ज़हीरुद्दीन बाबर इस जंग का पांसा पलटने में कैसे कामयाब हुआ? इस लड़ाई के 1 साल बाद तमाम हिंदू राजे और महाराजे मुत्तहिद होकर बाबर के खिलाफ निकले तो आगरा के नवाब में फतेहपुर सीकरी के मकाम पर ऐसी खौफनाक लड़ाई हुई जिसे महायुद्ध कहा जा सकता है। दुश्मन पर फतह पाने के जनून में बाबर ने शराब नोशी तर्क कर दी। ज्योतिषी बता रहे थे कि ये मार्का जीतना मुमकिन नहीं, मगर बाबर कैसे गाजी बनकर निकला। मुगल हिस्ट्री सीरीज के इस पहले हिस्से की दूसरी किस्त में हम यही सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। मैं हूं बिलाल गौरी और आप देख रहे हैं तराजू। ज़हीरुद्दीन बाबर लाहौर समेत पंजाब को अपनी राजधानी का हिस्सा बनाना चाहता था, लेकिन वो इस हकीकत से आशना था कि जिस तरह समरकंद को फतह किए बगैर वादी फरगाना पर हुक्मरानी नहीं की जा सकती, इसी तरह दिल्ली के ताजो तख्त पर कब्जा किए बगैर पंजाब पर तसल्लुत बरकरार नहीं रखा जा सकता। बाबर हिंदुस्तान फतह करने की नीयत से तीसरी बार दिसंबर 1525 में काबुल से निकला तो उसकी उम्र ढल चुकी थी। जवानी में तो ये आलम था कि बाबर अपनी बगल में दोनों तरफ एक एक सिपाही को दबोचकर फसील पर दौड़ लगाया करता था, मगर अब वो जिंदगी की 42 बहारें देख चुका था। उसके बेटे अभी कम सन थे। हुमायूं अगरचे 17 साल का हो चुका था, मगर अभी नातजुर्बा कार था। बाबर का लश्कर दिल्ली से कुछ फासले पर खैमाजन हो गया। अददी बर्तरी के एतबार से बाबर के लश्कर का इब्राहिम लोदी की फौज से कोई मवाजना न था। सुल्तान इब्राहिम लोदी की फौज 1 लाख सिपाहियों पर मुश्तमिल थी और उसकी असल ताकत लश्कर में शामिल 1000 हाथी थे। बाबर का लश्कर इत्तेहादियों समेत बमुश्किल 30,000 जवानों पर मुश्तमिल था, मगर उसकी असल ताकत तोड़ेदार बंदूकें और उस्मानी तुर्क माहिरीन की तैयार की गई वो तोपें थीं, जिन्होंने इस लड़ाई का पांसा पलटने में अहम किरदार अदा किया। बाबर ने जंगी हिकमत अमली के तहत इब्राहिम लोदी के लश्कर को इश्तियाल दिलाकर हमला करने की तरगीब दी, मगर जब इब्राहिम लोदी की फ़ौज आगे बढ़कर हमला करने पर तैयार न हुई तो एक कमज़ोर छापा मार पार्टी भेजी गई ताकि ये दुश्मन से शिकस्त खाए, दुश्मन का हौसला बढ़े और वो हमला करने को तैयार हो जाए। 20 अप्रैल 1526 को जुमा के रोज़ सूरज नमूदार होने के बाद सुल्तान इब्राहिम लोदी की फ़ौज ने आगे बढ़कर ज़हीरुद्दीन बाबर के लश्कर पर धावा बोल दिया। लड़ाई के आगाज़ में घुमसान का रन पड़ा। सुल्तान इब्राहिम लोदी की फ़ौज ने अददी बर्तरी का खूब फ़ायदा उठाया। हाथियों ने भी हरीफ लश्कर को रोंदने में अहम किरदार अदा किया, लेकिन जब बाबर की तोपों ने आतिशज़नी की तो हाथी ही नहीं, इब्राहिम लोदी के सिपाही भी घबरा गए और उनके कदम डगमगा गए। असर के वक्त बाबर ने अपने मखसूस दस्तों को पूरी कुव्वत के साथ हमला करने को कहा और यूं जंग का पांसा पलट गया। ज़वाले आफ्ताब के साथ ही इब्राहिम लोदी के इक़्तिदार का सूरज डूब गया और उसकी लाश मकतूलों के ढेर से मिली तो बाबर के बरादर निस्बती खलीफा ने सर काट कर बाबर की खिदमत में पेश कर दिया। ज़हीरुद्दीन बाबर रात को फातेह की हैसियत से दिल्ली में दाखिल हुआ। हुमायूं को आगरा जाकर सरकारी ख़जाना अपनी तहवील में लेने की हिदायत की और सुबह होते ही शुक्राने के तौर पर ख्वाजा कुतुबुद्दीन के मज़ार पर हाज़िरी दी।
قلعہ گوالیار کا راجہ پانی پت کی لڑائی میں مارا گیا۔ جب ہمایوں نے وہاں ناکہ بندی کر لی تو راجہ کے اہل و عیال نے قلعے سے باہر نکل کر محفوظ مقام کی طرف جانے کی کوشش کی۔ ہمایوں کے سپاہیوں نے انہیں گرفتار کر لیا تو خواتین نے قیمتی ہیرے جواہرات ہمایوں کو بطور نذرانہ پیش کیے، جن میں مشہور زمانہ کوہ نور ہیرا بھی شامل تھا۔ جب ظہیر الدین بابر آگرہ پہنچا اور مال و متاع اس کی خدمت میں پیش کیا گیا تو اس نے یہ کوہ نور ہیرا اپنے بیٹے ہمایوں کو عطا کر دیا۔ اس ہیرے کا وزن 320 رتی یا 8 مشکال بتایا جاتا ہے۔ جب زمانے کی ٹھوکریں کھانے اور برس ہا برس کی تراش خراش کے بعد یہ ہیرا ملکہ وکٹوریہ کے ہاتھ آیا، تب بھی اس کا وزن 186 کیرات تھا۔ جب جوہریوں سے اس نایاب ہیرے کی قیمت معلوم کی گئی تو پتہ چلا کہ اس ہیرے کے عوض دنیا بھر کے انسانوں کے لیے 2.5 دن کی خوراک خریدی جا سکتی ہے۔ ظہیر الدین بابر نے دلی کا تخت سنبھالا اور مساجد میں اس کے نام کا خطبہ پڑھا گیا تو اس نے سخاوت اور دریا دلی کی نئی تاریخ رقم کر دی۔ ہندوستان کے راجے، مہاراجے اور بادشاہ مال و زر اور ہیرے جواہرات کو اپنی مٹھی میں قید کر لیا کرتے تھے اور رعایا کو بخشش یا عنایت کی بھیک ہی مل پاتی، مگر بابر نے دلی تسخیر کرنے کے بعد خزانوں کا منہ کھول دیا اور سب کچھ تقسیم کر دیا۔ اس دور میں صرف 70 لاکھ سکے تو شہزادہ ہمایوں کو عنایت ہوئے۔ سلطان ابراہیم لودھی کی ماں کو 7 لاکھ مالگزاری کا پرگنہ عطا کیا اور رہنے کے لیے آگرہ سے 2 میل کے فاصلے پر حویلی بھی عطا کی۔ جنگ میں شریک فوجی افسروں کو فی کس 10 لاکھ سونے کے سکے دیے گئے۔ ہر ایک کو اس کی حیثیت کے مطابق حصہ دیا گیا، یہاں تک کہ خیمہ لگانے والے اور کھانا بنانے والے بھی بابر کی اس سخاوت اور فیاضی سے محروم نہ رہے۔ ظہیر الدین بابر نے کابل میں مقیم تیموری خاندان کی مستورات کو بھی موتی، جواہرات اور اشرفیاں بھیجی۔ کنیزیں بھی تحفے کے طور پر روانہ کی گئی، یہاں تک کہ ایک ذاتی ملازم جو کابل کے محل میں چوکیدار تھا، بابر نے اس کے لیے بھی 3 سیر وزن کی حامل ایک اشرفی بھیجی۔ اس دریا دلی کے باعث نہ صرف ہندوستان کے لوگوں پر بابر کا اچھا تاثر قائم ہوا بلکہ اسے قلندر بادشاہ اور درویش کہا جانے لگا۔ بابر کی اس قلندرانہ صفت کے برعکس جب تیمور نے دلی کو تاراج کیا تو وہ لوٹے گئے خزانے کو 90 ہاتھیوں پر لاد کر سمرقند لے گیا۔ بابر کے ساتھیوں کا خیال تھا کہ امیر تیمور کی طرح ہم یہاں سے مال و متاع لوٹ کر چلتے بنیں گے، مگر جب بابر نے یہ سب کچھ بانٹنے کے بعد بتایا کہ اس کا واپس کابل جانے کا کوئی ارادہ نہیں تو اس کے لشکر میں بد دلی پھیل گئی، یہاں تک کہ بابر کے چیدہ سرداروں نے بھی اس فیصلے کی مخالفت کی، مگر بابر اپنی بات پر ڈٹ گیا۔ وہ اس خطے پر حکومت کرنے کا خواہاں تھا۔ بابر نے دریائے جمنا کے کنارے باغات لگوائے۔ چونکہ ہندوستانیوں کے ہاں باغات کی کوئی روایت نہ تھی، اس لیے وہ اس علاقے کو کابل کہنے لگے۔ بابر اپنی خود نوشت تسخ بابری میں ہندوستانیوں سے متعلق رائے زنی کرتے ہوئے لکھتا ہے: ہندوستان میں لطف کی چیزیں کم ہیں، لوگوں کی صورتیں اچھی نہیں، نہ تو ملنسار ہیں اور نہ ہی آپس میں میل جول کے طریقوں سے واقف ہیں، مزاج شناسی اور آداب مجلس سے نابلد ہیں، دستکاری میں جدت نہیں، نہ ہی سوچ بچار سے کام لیتے ہیں، عمارت بناتے وقت حیت اور نقشے کا سلیقہ نہیں رکھتے، یہاں نہ تو اچھے عمدہ گھوڑے ہیں اور نہ ہی اچھے کتے، انگور، خربوزے بلکہ اعلیٰ درجے کے پھلوں میں کوئی بھی اچھا نہیں ہوتا، حمام، مدارس حتیٰ کہ شمع اور شمع دان نہیں ہوتے، دریا موجود ہیں مگر نہریں نکال کر گھروں کو نہیں لائی گئی، گھر ہوادار نہیں۔ ظہیر الدین بابر جو اپنے وطن سے کوسوں دور تھا، اسے بھی اپنے دیس کی یاد ستاتی تھی۔ ایک بار بدخشاں سے لایا گیا خربوزہ کاٹا گیا تو وادی فرغانہ کے خربوزوں کو یاد کر کے بابر کی آنکھیں نم ہو گئیں۔
ہندوستان میں گرمی بہت تھی۔ بابر اور اس کے ساتھیوں کے لیے یہاں کی گرمی اور گرد کو جھیلنا بہت دشوار تھا، مگر بابر اب خود کو مقامی آب و ہوا کے مطابق ڈھال رہا تھا۔ اس نے ہندوستانی کھانوں میں بھی دلچسپی لینا شروع کر دی اور ابراہیم لودھی کے 50 سے 60 باورچیوں میں سے بہت احتیاط سے کانٹ چھانٹ کر کے 3-4 باورچیوں کو اپنے مطبخ میں ہندوستانی کھانے بنانے کے لیے منتخب کیا۔ مگر کچھ عرصہ بعد اس کے خلاف ایک ایسی سازش ہوئی جس نے اسے ہلا کر رکھ دیا۔ ابراہیم لودھی کی ماں، جسے بابر نے بہت عزت دی، اس نے بابر کے مطبخ میں کام کر رہے احمد نامی باورچی کو لالچ دے کر بابر کے کھانے میں زہر ملانے پر آمادہ کیا۔ باورچی خوف کی وجہ سے اچھی طرح زہر نہ ملا سکا۔ بابر نے خرگوش کے گوشت سے کھانے کا آغاز کیا اور پھر بھنے ہوئے گوشت کی ان بوٹیوں کی طرف ہاتھ بڑھایا جس میں زہر ملایا گیا تھا۔ چند لقمے لیتے ہی بابر کو متلی ہوئی اور وہ الٹیاں کرنے لگا۔ جب باورچیوں سے تفتیش ہوئی تو سب کہانی سامنے آ گئی۔ چاشنی گیر احمد کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، ایک اور طباخ کو بندوق کی گولی سے مار دیا گیا، جبکہ ابراہیم لودھی کی ماں بھی اپنے انجام کو پہنچ گئی۔ مورخ ہیرلڈ لیم نے اپنی کتاب بابر میں خدشہ ظاہر کیا ہے کہ شہزادہ ہمایوں زہر خورانی کی اس سازش میں شریک تھا، اور یہی وجہ ہے کہ اس واقعہ کے فوری بعد اس نے باب کو اکیلا چھوڑ کر بدخشاں جانے کی اجازت مانگی، مگر بابر نے نئی جنگ سروں پر منڈلاتی دیکھ کر اسے روک لیا۔ پانی پت کی جنگ جیتنے کے بعد بھی بابر دشمنوں سے غافل نہ ہوا، بلکہ ایک بڑی توپ کی تیاری کا کام شروع کر دیا گیا جو غازی توپ کہلائی۔ ادھر ہندوستانی راجے اور مہاراجے جو اس وجہ سے خاموش تھے کہ بابر بھی اپنے آباء و اجداد کی طرح لوٹ مار کر کے یہاں سے چلا جائے گا، جب انہیں معلوم ہوا کہ اس کا جانے کا کوئی ارادہ نہیں تو انہوں نے ایک فرنگی کے غاصبانہ قبضے کا بیانیہ تیار کیا اور پھر تمام ہندو راجے رانا سانگا کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے۔ مسلمانوں کو بھی یہ کہہ کر ساتھ ملانے کی کوشش کی گئی کہ بابر غاصب اور قابض ہے جس سے آزادی حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ حسن خان میواتی، جو مسلم راجپوت ریاست میوات کا فرما روا تھا، اس کے بیٹے کو بابر نے پانی پت کی لڑائی میں یرغمال بنا لیا تھا۔ حسن خان میواتی اپنے بیٹے کے قید ہونے کی وجہ سے شش و پنج میں تھا۔ ایک طرف بابر کی طرف سے پیغامات مل رہے تھے کہ بطور مسلمان تمہیں میرا ساتھ دینا چاہیے، تو دوسری طرف ہندو راجا قائل کر رہے تھے کہ بابر نے جس ہندوستان پر قبضہ کیا ہے وہ ہم سب کا ہے، یہ دھرم نہیں دھرتی ماں کی جنگ ہے۔ جب بابر نے خیر سگالی کے طور پر اس کے بیٹے کو رہا کر دیا تو وہ رانا سانگا کے ساتھ مل گیا۔ میواڑ کے راجہ رانا سانگا کی بہادری کے چرچے بھی بابر کی طرح بہت مشہور تھے۔ رانا سانگا میدان جنگ میں ایک ہاتھ، ایک ٹانگ اور ایک آنکھ کھو چکا تھا۔ اس کے جسم پر تلوار اور تیر کے زخموں کے 80 نشانات تھے اور اس کے لشکر میں شامل سپاہیوں کے جذبے بھی جوان تھے۔ بابر کا لشکر آگرہ سے نکل کر فتح پور سیکری کے مقام پر پہنچا اور اپنی مرضی کا میدان جنگ چننے کا خواہاں تھا، مگر رانا سانگا کی تیز تر پیش قدمی کے باعث ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ ظہیر الدین بابر خود لکھتا ہے کہ وہ اپنی پہلی بیوی کے قریب نہیں جاتا تھا کیونکہ اسے بابری نامی ایک لڑکے سے عشق ہو گیا تھا۔ وہ ہر قسم کا نشہ کیا کرتا تھا، شراب اور معجون تو اس کا اوڑھنا بچھونا بن چکی تھی۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ 40 سال کی عمر میں شراب ترک کر دے گا، مگر بجائے ترک کرنے کے عمر کے آخری حصے میں کثرت سے شراب پینے لگا۔ بابر نے کابل میں شراب کا ایک حوض تعمیر کروایا اور اس پر یہ شعر لکھوایا: نو روزو نو بہارو میو دل برے است، بابر بے عیش کوش کے عالم دوبارہ نیست۔ کابل کی طرح آگرہ میں بھی شراب کا ایک حوض تعمیر کروایا گیا۔
اب جب رانا سانگا کے مقابلے میں بابر کو یقینی شکست کے سائے دکھائی دینے لگے تو بابر نے شراب خانہ خراب پر لعنت بھیج دی۔ سونے اور چاندی کے جام و سبو توڑ کر غریبوں میں تقسیم کر دیے گئے۔ بابر کی دیکھا دیکھی اس کے سرداروں نے بھی شراب لڑھا دی۔ غزنی سے جو اعلیٰ درجے کی شراب آئی تھی اس میں نمک ڈال کر سرکہ بنا لیا گیا۔ ظہیر الدین بابر نے داڑھی رکھ لی۔ بابر نے اعلان کیا کہ رانا سانگا پر فتح حاصل ہوئی تو وہ مسلمانوں سے جزیہ نہیں لے گا۔ یہ وعدہ بھی کیا کہ اس کے لشکر میں سے جو لوگ واپس جانا چاہتے ہیں وہ اس معرکے کے بعد انہیں واپس جانے کی اجازت دے دے گا۔ بابر کے ان تمام اقدامات کے باوجود مخالف لشکر کی دہشت کم نہ ہو سکی۔ بابر کے لشکر میں موجود شریف نامی نجومی کہتا پھر رہا تھا کہ 60 ستارے مغرب میں ہمارے مقابل ہیں، اگر مشرق سے کوئی بھی لڑے گا تو شکست کھائے گا، فتح کا کوئی امکان نہیں۔ لشکر میں مایوسی پھیلتی دیکھ کر بابر نے اپنے سپاہیوں سے مخاطب ہونے کا فیصلہ کیا اور اس کی ولولہ انگیز تقریر نے ہوا کا رخ بدل دیا۔ بابر نے کہا، جس نے ماں کا پیٹ دیکھا وہ ضرور ایک دن قبر بھی دیکھے گا۔ بدنام ہو کر جینے سے نیک نامی کی موت اچھی۔ یہاں سے ہمارے دیس کے درمیان کئی مہینے کا سفر حائل ہے۔ اگر خدا نخواستہ ہمیں شکست ہوئی تو ہمارا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ دو ہی صورتیں ہیں، یا تو لڑتے ہوئے شہید ہو جائیں یا پھر فتح یاب ہو کر غازی کہلائیں۔ ظہیر الدین بابر کی یہ تدبیر کارگر ثابت ہوئی۔ 16 مارچ 1527 کو خان والا کے مقام پر ہونے والی جنگ میں راجپوت بہت بہادری سے لڑے، مگر اس بار بھی بابر کی بندوقوں اور توپوں نے میدان جنگ کا پانسا پلٹنے میں اہم کردار ادا کیا۔ دن ڈھلتے ہی راجپوت جنگجو پسپا ہو کر میواڑ کے پہاڑوں کا رخ کرنے لگے۔ حسن خان میواتی سمیت کئی روسا مارے گئے۔ بابر کے سپاہیوں نے پانی پت کی جنگ جیتنے کے بعد تیموری روایات کے مطابق انسانی لاشوں کا مینار نہیں بنایا تھا، مگر اس بار مقتول سپاہیوں کے سر قلم کر کے انسانی کھوپڑیوں کا مینار بنایا گیا۔ فتح کی مبارکباد دینے سب سے پہلے وہ شریف نجومی آیا جو ستاروں کی خبر دیتے ہوئے دعویٰ کیا کرتا تھا کہ اس جنگ میں بابر کی جیت کا کوئی امکان نہیں۔ فتح کی خوشی میں ظہیر الدین بابر نے اسے کوسنے کے بجائے انعام و اکرام سے نوازا۔ بابر نے اپنا وعدہ نبھاتے ہوئے ہمایوں اور اس کے بدخشانی سپاہیوں کو واپس جانے کی اجازت دے دی۔ شراب ترک کرنے کے وعدے پر تو قائم رہا، البتہ معجون کا نشہ نہ چھوڑا۔ کچھ عرصہ بعد مسلمانوں سے محصول لینے کا سلسلہ بھی پھر سے شروع ہو گیا۔ ظہیر الدین بابر ایران کے شاہ اسماعیل سے اتحاد کے باعث پہلے ہی شیعہ مسلک کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے، مگر ان کی سب سے چہیتی بیگم ماہام بیگم بھی شیعہ تھی، اس لیے مغلیہ سلطنت پر شیعت کی بہت گہری چھاپ رہی۔ ماہام بیگم جو ہمایوں کی والدہ تھی، ان کے 4 بچے ضائع ہو گئے تو دلدار بیگم کے بطن سے پیدا ہونے والا بچہ اور بابر کی بیٹی گل بدن بیگم کو ماہام بیگم کی جھولی میں ڈال دیا گیا۔ ماہام بیگم کی طرح اس کا بیٹا ہمایوں بھی بابر کو بہت عزیز تھا۔ ایک بار ہمایوں ایسا بیمار ہوا کہ شاہی طبیبوں اور معالجین نے جواب دے دیا۔ جب کوئی امید بر نہ آئی تو بابر نے درویش میر ابو بکا سے رابطہ کیا۔ درویش نے مشورہ دیا کہ شہزادے کی صحت یابی کے لیے کوئی سب سے قیمتی چیز نچھاور کی جائے۔ ظہیر الدین بابر کے مشیروں کا خیال تھا کہ راجہ گوالیار کا وہ کوہ نور ہیرا نظر کیا جائے جو راجہ گوالیار کی مستورات نے پیش کیا تھا، مگر بابر اس سے کہیں بڑی بھیٹ دینے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ بابر نے بستر علالت پر دراز شہزادے کے گرد 3 چکر لگائے اور گڑ گڑا کر دعا کی کہ ہمایوں کو میری عمر لگ جائے، اسے صحت یابی نصیب ہو اور اس کی بیماری مجھے لگ جائے۔ بابر چلتا جاتا اور کہتا جاتا، پروردگار اگر جان کے بدلے جان قبول ہو تو میں ظہیر الدین بابر اپنی جان اور زندگی اپنے ہمایوں کی جان کے عوض پیش کرتا ہوں۔ راوی بتاتے ہیں کہ اسی شام
ہمایوں اٹھ کر بیٹھ گیا اور بابر ایسا بیمار ہوا کہ بستر سے لگ گیا۔ ہمایوں تندرست ہو کر واپس بدخشاں چلا گیا، مگر بابر کو دوبارہ آگرہ جانے کی ہمت نہ ہوئی۔ بابر کو معلوم تھا کہ اس کا وقت آن پہنچا ہے۔ اس نے اپنے مشیروں اور درباریوں کو بلا کر ہمایوں کو تاج و تخت کا وارث اور اپنا جانشین نامزد کیا اور دنیا فانی سے کوچ کر گیا۔ یہ تھی مغل سلطنت کے بانی ظہیر الدین بابر کی کہانی۔ اگلی قسط میں آپ جان سکیں گے کہ ہمایوں کن حالات میں تخت نشین ہوا اور پھر وہ سلطنت جو اس کے باپ نے تنکا جوڑ کر جمع کی تھی کیسے بکھر گئی۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 033284105337 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔